देखिए, हम में से हर इंसान आजकल जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जिन चैलेंजेस से घिरा हुआ है और पर्टिकुलरली ये जब से टेक्नोलॉजी जो है, इसने हमारी लाइफ्स को कॉन्कर किया है, मैं इसको कॉन्कर करना ही कहूँगा। क्योंकि अगर आप अपने इर्द-गिर्द बड़े गौर से देखें, तो हमारी लाइफ्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें हम बहुत सोचो-विचार कर सकते थे, कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। एक्चुअली उस इम्पोर्टेंट पार्ट को, उस इम्पोर्टेंट टाइम स्लॉट को इस टेक्नोलॉजी ने हाईजैक किया हुआ है। हैविंग सेड इट, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं इस वक्त टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आप सबसे जो है इस वक्त मुखातिब हूँ। लेकिन मेरा बताने का मकसद आप सबको ये है कि बिकॉज वी आर लिविंग इन सच टाइम्स, जब हर चीज़ हमारे एक क्लिक पे हाजिर है और हमारी बहुत सी मसरूफियात जो है वो स्मार्टफोन्स के थ्रू, लैपटॉप्स के थ्रू, हमारे बहुत से काम जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहे हैं। सो हमारी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है टेक्नोलॉजी के साथ। हमारी जो सोशलाइजेशन है वो बड़ी ड्रेस्टिकली चेंज हुई है। देखें, लास्ट 10 इयर्स में जिस तरह से हमारी साइकोलॉजी, हमारी सोशलाइजेशन, हमारे तौर तरीके चेंज हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पूरी इंसानी तारीख में इस तरह के ड्रेस्टिक चेंजेस कभी आए हों। अब जाहिर है कि जब भी इस तरह की सोशल चेंज आती है, इस तरह की ड्रेस्टिक चेंजेस आती हैं, तो उनका कुछ साइकोलॉजी पे इफेक्ट होता है, उनका ज़ाहिर है ह्यूमन हेल्थ पे कुछ इफेक्ट होता है, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। तो बिकॉज हम इन सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं और हम इनसे निकल नहीं पा रहे, ना निकल सकते हैं, जो सच बात है, क्योंकि अब हमारा जीना मरना इन्हीं के साथ है। हमने इन्हीं टेक्नोलॉजी की चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करना है। हमने जो है वो ज़ाहिर है कि हर काम तो लैपटॉप्स पे, स्मार्टफोन्स पे करना है। तो बात ये है कि हमें ये लर्न करना है कि हाउ टू मैनेज all the fuss and all the stress which is being caused by our routines। हमारी ये जो इंटरेक्शन है मशीन्स और ह्यूमन बीइंग्स की, जो इंटरेक्शन है, इनके साथ इंटरेक्ट करते हुए जो स्ट्रेस कॉज हो रहा है, उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। एक तो ये बहुत ज़रूरी, ये मैं बात आपसे करना चाहूँगा इंशाल्लाह इस लेक्चर सीरीज में। दूसरा, ऑब्वियसली जैसे जैसे हम क़यामत के करीब जा रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा, जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है, हम क़यामत हमारे करीब से करीब आती जा रही है। और हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर अहदीस का मुतालिया करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या साइंस बताए, साइंस ऑफ द आर्ट, माइनर एंड मेजर बोथ, तो हमें अंदाज़ा होगा कि जैसे जैसे ह्यूमैनिटी क़यामत के करीब से करीब तर होती जा रही है, एंड ऑफ द वर्ल्ड के करीब से करीब तर होती जा रही है उस टाइम के, तो जाहिर है कि ह्यूमैनिटी पे बहुत सी मुश्किलात आएंगी, हमारी लाइफ्स में बहुत सी ड्रास्टिक चेंजेस आएंगी। और आज हमारी लाइफ्स उस बात का सबूत है। देखिए, घरों से सुकून उठ चुका है। वो जो पहले क्वालिटी ह्यूमन बीइंग्स होते थे, हम सुना करते हैं अपने बड़ों से, अपने वालिदैन से, अपने दादा से, दादी से, कि उनके दौर में किस तरह के क्वालिटी ह्यूमन बीइंग्स होते थे। उनके दौर में इखलास कितना ज़्यादा था। उनके दौर में जो है वो बेलौस लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे। तो जाहिर है कि जब हमारी लाइफ ने इतना ड्रास्टिक चेंज किया, इतनी पलटी खाई, कि अब हमारे रिलेशनशिप्स भी जो हैं वो बजाय के इखलास की बेसिस पे चलने के, अब वो क्राइटेरिया ही कुछ और है, क्योंकि हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी का हिस्सा है। तो जाहिर है कि जब इंसान अपनी फितरत से हट के एक और सिस्टम, एक और वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करेगा, तो फिर डेफिनेटली उसको स्ट्रेस भी आएगा, डेफिनेटली उसकी लाइफ अपसाइड डाउन होगी। और फिर जाहिर है कि ह्यूमन बीइंग्स जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे और उन वैल्यूज़ और उन रूल्स के मुताबिक इंटरेक्ट नहीं करेंगे जिससे सोसाइटी स्टेबल रहती है, तो फिर जाहिर है कि बेसकूनी भी होगी, फिर एक दूसरे से कोफ्त भी होगी, फिर जाहिर है कि ह्यूमन बीइंग्स की सोसाइटी एक जंगल की सोसाइटी बनती नजर आएगी। और अल्टीमेटली फिर होगा यही कि हर बंदा अपनी परवाह करेगा,
ہر بندہ جو ہے وہ نفسا نفسی کا شکار ہوگا، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ہی دنیا میں گم ہوگا، اس کے پاس کسی اور چیز کا ٹائم نہیں ہوگا۔ اور پھر جب یہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہماری پرسنالٹیز پہ اس کے بہت سے نیگیٹو ایفیکٹس ہیں۔ پھر رشتہ داریاں نبھانا بڑا مشکل ہو جائے گا، پھر جو ہے وہ ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہی ہو رہا ہے، لوگ ان کی لائف ان کے کنٹرول سے ہی باہر جا رہی ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے ہر گھر میں یہ بات ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو محفوظ رکھے، لیکن ایک تھوڑی سی نگاہ اگر آپ ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ معاف کرے ہر گھر میں ایک ڈیورسی موجود ہے آلموسٹ۔ یعنی جو فیملی سسٹم جس طرح سے اس وقت انڈینجرڈ ہے، جس طرح سے فیملی سسٹم ڈینجر میں ہے ہمارا، پھر ہر گھر میں ایک ایسا فرد موجود ہے جس کو کچھ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کسی دور میں یہ نام سننے کو بھی نہیں آتے تھے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز جو آج ہم سنتے ہیں اور نوجوانوں میں۔ اور پھر کچھ اس طرح سے ہم فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ایک عام آدمی تنگ آ چکا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کروں کیا، ڈیسیجنز غلط ہو رہے ہیں، لائف جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چل رہی جس طرح سے چلانا چاہتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، میں کر کیا رہا ہوں، میرا پرپز کیا ہے، اور میں کہاں جا رہا ہوں یا میں کہاں جا رہی ہوں۔ اور کبھی کبھی انسان سٹک فیل کرتا ہے کہ میں ایک جیل میں ہوں، آسمان جو ہے وہ پورا آسمان میرے لیے ایک جیل بن چکا ہے۔ اور الٹیمیٹلی پھر لوگ ڈپریشن میں جا کر پھر سائیکالوجسٹ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، سائیکیاٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، اپنی ایمٹی لائفز کو فالس انٹرٹینمنٹ سے فلفل کرتے ہیں۔ جیسے جب میں بھی ظاہر ہے کہ دین سے دور تھا، ایک ورلڈ ویو میرا وہی ورلڈ ویو تھا جو ایک عام انسان کا ورلڈ ویو ہوتا ہے، جیسے ہمیں سکھایا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو میں بھی اپنی لائف کو کیسے فل کرتا تھا، ظاہر ہے کچھ گانے سن کے، کچھ انٹرٹینمنٹ کر کے۔ انٹرٹینمنٹ حرام نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا انٹرٹینمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن میرا اشارہ اس وقت جس انٹرٹینمنٹ کی طرف ہے آپ سمجھ کیوں، فالس انٹرٹینمنٹ کر کے اپنے آپ کو خوش کرنا، جھوٹی تسلیاں دینا کہ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، اور وقت جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا جائے، اور پھر سچویشن یہ ہو کہ ہر چیز مشکل لگنے لگے اور ہمیں ایک دم سے احساس ہو کہ وقت تو بہت گزر گیا اور میں نے بہت ٹائم ضائع کر دیا۔ تو یہی ہو رہا ہے، ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ ایک سراب میں ہے، وہ ایک معراج میں رہ رہا ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور میں کیا ہے، بڑا خوبصورتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن کیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے، یعنی ڈس بلیورس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو وہ کچھ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ ان اے معراج، دے آر فالوئنگ اے معراج۔ جیسے ایک پیاسا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پانی کے وہ قریب جا رہا ہے، اور وہ چلتا رہتا ہے پانی کے پیچھے، اور اسے مزید پیاس لگتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میٹ کرتا ہے، یعنی ڈیتھ آ جاتی ہے اور پھر اس کے سامنے ریالٹی کھلتی ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں میں نے کی، جو تمہید باندھی آپ سب کے سامنے، وہ ضروری اس لیے تھی تاکہ میں آپ لوگوں کو یہ واضح کر سکوں کہ یہ کورس سلیکٹ کرنے کی جو انٹینشن ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ سب سے آج بات کروں، وہ بات سمپلی یہ ہے کہ ہماری لائفز نے جو ایک پلٹا کھایا ہے، اور ہماری لائفز جو اپ سائڈ ڈاؤن ہو چکی ہیں، اور ہر بندہ اس وقت سٹریس میں معلوم ہوتا ہے، کوئی فائنینشیل ایشو کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھریلو مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتہ داریوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی میرٹل ایشوز کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی جو ہے وہ کسی ایڈکشن میں انوالوڈ ہے اور پریشان ہے، نکلنا چاہتا ہے، نکلنا چاہتی ہے۔ So why not talk about all of these problems in such a way کہ ہم لوگ اپنے آپ کو موٹیویٹ بھی کریں کہ چلو اب فتنے میں ہی رہنا ہے، ظاہر ہے کہ ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے، ہم چاروں طرف آگ سے گھرے ہوئے ہیں،
یہ جو سسٹم جس میں ہم بریتھ کر رہے ہیں، یہ جو وے آف لائف ایک مسلط ہو چکا ہے انفارچونیٹلی ہم پہ، جو سوسائٹی بن چکی ہے، اب اس میں وقت تو گزارنا ہے، اس میں کسی نہ کسی طرح ہم نے بچ کر تو رہنا ہے. تو لیٹس موٹیویٹ آور سیلوز، لیٹس ٹاک اباؤٹ دی پازیٹیو تھنگز، لیٹس ٹاک اباؤٹ اے فریش اسٹارٹ، اے فریش بگننگ. جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. ہم یہ بات نہیں کریں گے کیا ہو گیا، یا ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ کیوں اتنا برا ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں ہم بہت بار بات کر چکے ہیں. ہم یہ بات کریں گے کہ ہم آج کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ہم یہ بات کریں گے کہ ہم اپنی آنے والی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ بات کریں گے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈیسٹینیشن رکھتے ہوئے، گول رکھتے ہوئے، کس طرح سے اپنا دامن بچاتے ہوئے اپنے رب کے پاس پہنچیں گے. اور یہی وہ سوچ ہے جس پہ ایکچولی میں سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، زندگی کی جو جرنی ہے، زندگی کا جو سفر ہے، یہ بڑا کٹھن ہے. اب چوائس آپ کی ہے کہ اس کٹھن سفر کو یا اللہ کے ساتھ گزار لیں یا اللہ کے بغیر گزار لیں. جیسے میرے ایک استاد محترم ہیں، ایک اسکالر ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ زندگی میں غم تو آنے ہیں، اب چوائس آپ کی ہے کہ یا اللہ کے ساتھ غم لے لیں یا اللہ کے بغیر غم لے لیں. The choice is yours. So life is a test and I believe Islam makes this test easy. یہ ہے وہ سٹیٹمنٹ جس پر انشاءاللہ میں اس کورس کو لے کر چلوں گا کہ لائف از اے ٹیسٹ بٹ ود اللہ بائی یور سائڈ اینڈ ود اسلام ایز یور وے آف لائف دس ٹیسٹ بیکمز ایزی. یہ ہے سمجھنے کی بات اصل. تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ زندگی میں 100% ہیپینس ہے اور ہم نے روزانہ خوشی کے دن ہی دیکھنے ہیں، غم کبھی آئے گا ہی نہیں، ٹھوکر کبھی لگے گی ہی نہیں، غلط ڈیسیجن ہوگا ہی نہیں کبھی، یا ہمیں کوئی بہت بڑی پرابلم نہیں آئے گی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ناولز میں، اکثر موویز میں آپ نے جو تھیم دیکھی ہوگی کہ جو ہیرو ہوتا ہے، جو ایک ڈیسٹینیشن پر، ایک ٹاسک پر پہنچنا چاہتا ہے، ایک ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے، تو راستے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو کوئی پرابلمز نہیں آتی، اس کو کوئی بروزز نہیں لگتی، اس کو کوئی انجری نہیں ہوتی، اس کے کوئی اینیمیز نہیں ہوتے، اس کے کوئی مخالف نہیں ہوتے، اس کو کوئی ٹھوکر نہیں لگتی، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. سب کچھ ہوتا ہے، غلطی بھی ہوتی ہے انٹل وہ بالی ووڈ مووی ہو، کیونکہ بالی ووڈ میں ہیرو کو پرفیکٹ دکھاتے ہیں. میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں ریئل لائف پریکٹیکل سچویشن. اسے ٹھوکریں بھی لگتی ہیں، اس سے غلط ڈیسیجنز بھی ہوتے ہیں، اس سے بہت کچھ غلط بھی ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی زخمی ہو کر، انجر ہو کر، گھٹنوں پر آ کر، گھٹنوں پہ چل کر کسی نہ کسی طرح اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتا ہے. تو یہی اصل میں بات ہے کہ ہم نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت اچھی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچیں. اور جو بھی لائف میں ہمیں ٹیسٹ اور ٹرائلز آ رہے ہیں، جو بھی لائف میں ڈیفیکلٹیز ہم پر آ رہی ہیں، ہم وہ ایٹیٹیوڈز اڈاپٹ کریں کہ ہم ان ڈیفیکلٹیز سے بہت اچھے سے، بہت گریس کے ساتھ، بہت ڈگنیٹی کے ساتھ ان ڈیفیکلٹیز کو، چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے نکلیں اور اپنے رب تک پہنچیں. یہ ہے اصل میں اسلام کا فلسفہ، اور یہی ہے بیسیکلی اس کورس میں وہ مین بات جو انشاءاللہ جس کو میں کیری فارورڈ کر کے آگے چلوں.